क्या हिंदू कौम का भी कोई नबी है? दुनिया की हर मजहबी कौम किसी न किसी शख्सियत को अपना मजहबी कुतब से मंसूब नबी मानती है, लेकिन हिंदू कौम वो वाहिद मजहबी कौम है जिसका असल नबी खोया हुआ है। इस बारे में कुरान की गवाही क्या है और दूसरी तरफ हदीस से क्या मालूम होता है, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा फरमाएं। हम मुसलमान हैं, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। हालांकि हम में से अक्सर उनकी नस्ल से नहीं हैं। हम उनकी उम्मत हैं क्योंकि हम उनको अपना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा जाता है कि श्री कृष्णा मेनन अपने क़याम लंदन के ज़माने में एक दिन अपने हल्का अहबाब में बैठे हुए थे कि अचानक एक दोस्त ने उन्हें मुखातब करते हुए कहा, ये सामने बैठा हुआ तुम्हारा दोस्त यहूदी है। उसका कहना है कि उसके पास खुदा की एक किताब है जिसका नाम तौरात है, और ये इल्म आसमान की किताब खुदा ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए दी थी। मैं ये बात जानता हूँ, कृष्णा मेनन ने जवाब दिया। अब उसी दोस्त ने एक दूसरे ईसाई दोस्त की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये शख्स ईसाई है और इसका कहना है कि उसके पास भी खुदा की एक किताब है जिसका नाम अंजील है, और ये इल्म खुदावंदी का तोहफा खुदा ने हज़रत ईसा मसीह अलैहिस्सलाम के ज़रिए अता किया था। मैं ये भी जानता हूँ, कृष्णा मेनन ने हल्के से तबस्सुम के साथ कहा, जैसे इन शोहरा आफाक बातों के दोहराने पर उन्हें ताज्जुब हो रहा हो, लेकिन बोलने वाला मुकम्मल संजीदगी से बोल रहा था। उसने तीसरा अनवान छेड़ते हुए और एक मुसलमान दोस्त की तरफ इशारा करते हुए कहा, हमारा मुसलमान दोस्त है और उसका कहना है कि उसके पास भी खुदा की एक किताब है, कुरान, और खुदा ने जो इल्म जिस इंसान के ज़रिए दिया है उसका नाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अरे भाई, मैं ये भी जानता हूँ, कृष्णा मेनन ने हैरत के आखिरी आलम में जवाब दिया। बेशक, वही दोस्त बोला, हम और तुम ये सब बातें खूब जानते हैं, मगर दोस्त, हम में से कोई ये नहीं जानता कि वेद जिसको तुम ठीक उसी तरह खुदा का सबसे पहला, सबसे कदीम और सबसे अजीम इल्म और कलाम मानते हो, इसे आद ग्रंथ जानी अव्वलीन मुसहफ कहते हो, उसको खुदा से लेने और मखलूक को देने का सबसे पहला इंसानी ज़रिया कौन था आखिर? कहा जाता है कि पूरी महफिल की सिम्मत से इस बार सवालिया तबस्सुम और ताज्जुब के सामने पहली बार खुद को कृष्णा मेनन ने सर से पांव तक एक सवालिया निशान बन गए। एक ऐसी फिक्री सन्नाटे में गुम हो गए जैसे पहली बार इन्हें ये एक ठोस सवाल महसूस हुआ हो, जैसे पहली बार उन्हें अपने विदक उलमा के मौजूदा इल्मी मौक़िफ़ में एक हकीकी खला का एहसास हुआ हो। तौरात, अंजील और कुरान के खुदा से इंसान तक पहुँचने के ज़राए तो मालूम है, लेकिन अगर वेद खुदा का कलाम है तो इसे लाने वाला नबी कौन था? ये वाक़या चाहे सच्चा हो चाहे अफसाना, इसमें शक नहीं रहता कि ये फितरी सवाल हर एक वेदक धर्म के मानने वाले के सीने में हज़ारों साल से अंदर ही अंदर मुसलसल खटक रहा होगा। हज़रत नूह की उम्मत का नबी भी खोया हुआ है। हिंदू कौम रामायण और महाभारत को इंसानों की लिखी हुई किताबें तस्लीम करते हैं, लेकिन वेदों के बारे में इनके सवाद आज़म का अकीदा है कि ये कलाम इलाही है। इसके बावजूद वो ये बताने से कासिर हैं कि ये किस पैगंबर के ज़रिए दुनिया में आए। अपने नबी को उन्होंने देव मालाओं में गुम कर दिया। दुनिया की हर मजहबी कौम किसी न किसी शख्सियत को अपनी मजहबी कुतब से मंसूब नबी मानती है, लेकिन हिंदू कौम वो वाहिद मजहबी कौम है जिसका असल नबी खोया हुआ है। इस हकीकत पर नज़र रखें और बुखारी शरीफ की मंदरजा झैल हदीस पर गौर करें। हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन हज़रत नूह को लाया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि क्या उन्होंने अपनी उम्मत को अहकाम खुदाबंदी पहुँचाए थे? वो अर्ज़ करेंगे, बेशक ए मेरे परवरदिगार। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत से पूछा जाएगा कि क्या नूह अलैहिस्सलाम ने तुम तक हमारे अहकाम पहुँचाए थे?
وہ لوگ انکار کر دیں گے اور کہیں گے ہمارے پاس تو کوئی بھی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا تمہارے گواہ کون ہیں، اور وہ کہیں گے میرے گواہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے لوگ ہیں۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تمہیں پیش کیا جائے گا اور تم یہ گواہی دو گے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے احکام پہنچائے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اب ذرا غور فرمائیں، ایک طرف تو حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی امت اپنے رسول کو پہچاننے سے انکار کر دے گی، اور دوسری طرف ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ تمام مذہبی قوموں میں صرف ہندو قوم کا نبی کھویا ہوا ہے۔ پھر سوچیں، ایک طرف تو ہم یہ جانتے ہیں کہ ہندو قوم تبدیل ہو کر امت محمدی بنے گی اور موجودہ امت محمدی کے افراد اس تبدیلی کا ذریعہ بنیں گے، اور دوسری طرف حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قوم نوح علیہ السلام کے اپنے نبی کو پہچاننے سے انکار کے بعد امت محمدی گواہی دے گی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو احکام خداوندی پہنچائے تھے، یعنی گواہی دینے والی امت محمدی کے افراد حضرت نوح علیہ السلام کی امت کو اور ان سے حضرت نوح علیہ السلام کے رشتے کو پہچانتے ہوں گے۔ کیا یہ واضح دلیل اس بات کی نہیں محسوس ہوتی کہ موجودہ ہندو قوم حضرت نوح علیہ السلام کی امت ہے؟ ویسے بھی دیدک دھرم دنیا کے تمام مذہب میں متفقہ طور پر سب سے پرانا مذہب ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام دنیا کے سب سے پہلے صاحب شریعت رسول تھے۔ لیکن ابھی یقین کرنے سے پہلے خود ویدک دھرم سے معلوم کرنا بھی ضروری ہے۔ ابھی ہم چاہے ہندو قوم کے اس دعوے کو تسلیم نہ کریں کہ وید کلام الہی ہے، لیکن یہ تو دیکھیں کہ یہ کتابیں جن کو ہندو قوم کلام الہی قرار دیتے ہیں اپنا نبی کون کون سا بتاتے ہیں۔ فرانسیسی مصنف ڈیوبائس، جس نے 40 سال تک ہندو مذہب اور ہندوستانی تہذیب کا مطالعہ کیا اور ہندو مذہبی رسم و رواج پر آج تک کی سب سے مستند اور مذہب کتاب لکھی، اس نے اپنی کتاب ہندو شاعر مراسم و مناسک میں جو حقیقتیں بیان کی ہیں وہ شاید قارئین کی دلچسپی کا سبب بنے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ مختصر یہ کہ ایک مشہور شخصیت جس سے ہندوؤں کو بہت عقیدت ہے اور جسے وہ مہانوود کے نام سے جانتے ہیں، سیلاب کی تباہی سے ایک کشتی کے ذریعے بچ نکلی جس میں 7 مشہور رشی بھی سوار تھے۔ مہانوب 2 الفاظ کا مرکب ہے۔ مہا کے معنی عظیم اور نوب بلا شک و شبہ حضرت نوح ہی ہیں۔ ویدوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر منو کے نام سے 5 مقامات پر آیا ہے۔ اکثر اقوام کا اپنے انبیاء سے تعلق کا ایک مظہر یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ان کے زمانے سے اپنا سال یا سن شمار کرتے ہیں، جیسے مسلمان اپنا سن ہجری حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے شمار کرتے ہیں، اور عیسائی اپنا سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے گنتے ہیں۔ اس طرح ہندو قوم اپنے اہم واقعات کے وقت کو حضرت نوح علیہ السلام سے گنتی ہے۔ اس کے لیے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے سیلاب سے ہر 60 سال کے وقفہ کو ایک اکائی یا ایک سال مانتے ہیں اور ان سالوں سے اپنے اہم واقعات کو شمار کرتے ہیں۔ ڈیوبائس اپنی مذکورہ والا کتاب میں لکھتا ہے، ہندوؤں کا موجودہ یگ کل یگ تقریباً اسی زمانے سے شروع ہوتا ہے جو سیلاب نوح کا زمانہ ہے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کو وہ یادگار سمجھتے ہیں اور ان کے مصنفین اسے جل پرلیاون یا پانی کے سیلاب کا نام دیتے ہوئے اس کا وضاحت سے ذکر کرتے ہیں۔ اس موجودہ یگ کی تاریخ یقیناً جبل پرلیوان کے آغاز سے شروع ہوتی ہے۔ قوم نوح سے متعلق بخاری شریف کی جو حدیث اس مضمون کے شروع میں گزری، اس میں ہم نے دیکھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی امت ان کو اپنے نبی کی حیثیت سے نہیں پہچانتی ہوگی، اور ہم جان چکے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام سے زبردست رشتہ موجود ہونے کے باوجود موجودہ ہندو قوم بحیثیت مجموعی ان کو نہیں جانتی ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ قیامت کے دن امت محمدی حضرت نوح علیہ السلام کے اپنی قوم میں پیغام پہنچانے کی گواہ بنے گی، اور ہمیں معلوم ہے کہ دیگر احادیث نے اس قوم کے امت محمدی بننے کی طرف اشارہ کیا ہے۔
ظاہر ہے ان تمام حقیقتوں کے آشکارا ہونے کے بعد اور امت محمدی میں شامل ہونے کے بعد وہی اس بات کی گواہی دیں گے۔ اس بارے میں قرآن کی گواہی کیا ہے؟ دنیا کی تمام قوموں کو دو طرح کی نسلوں میں تقسیم کیا گیا ہے، سامی نسلیں اور غیر سامی قومیں۔ غیر سامی قوموں میں آرین نسل آتی ہے اور سمیٹک قوموں میں یہودی، عیسائی اور جزیرہ نما عرب کے بنی اسماعیل۔ دنیا کی دو نسلوں میں تقسیم ہونے اور ان میں سے ایک نسل کا تعلق حضرت نوح علیہ السلام سے ہونے کی قرآن بھی تصدیق کرتا ہے۔ ترجمہ: یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ دیگر انبیاء کی نسل آدم علیہ السلام سے تھے اور بعض ان کی نسل سے تھے جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، اور بعض ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، اور یہ سب ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت دی اور ہم نے ان کو مقبول بنایا۔ سورہ مریم۔ قرآن مجید کی اس آیت سے معلوم ہوا کہ نسل آدم میں سے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھیوں کی نسل الگ ہے اور حضرت ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کی نسل یعنی بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل الگ نسلیں ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل سامی نسلیں ہیں، اور صاف ظاہر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھیوں کی نسل غیر سامی یا آرین نسل ہونی چاہیے۔ آرین نسل دنیا کے بہت سے ملکوں کے علاوہ ہندوستان کے بیشتر حصے میں آباد ہے، جہاں یہ سوال پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھیوں کی نسل کو حضرت نوح علیہ السلام کی امت کیسے کہہ رہے ہیں۔ کسی رسول کی امت کہلانے کے لیے ان کی نسل سے ہونا یا نہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، حالانکہ ہم میں سے اکثر ان کی نسل سے نہیں ہیں۔ ہم ان کی امت ہیں کیونکہ ہم ان کو اپنا رسول تسلیم کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیغمبر خدا ہونے کا اقرار کیا، وہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کہلائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کے وہی ساتھی طوفان نوح علیہ السلام سے بچا لیے گئے تھے جو ان پر ایمان لائے تھے، وہ ان کے امتی تھے۔ ان کی ساتھیوں کی نسل یا آرین نسل میں سے موجودہ ہندو مذہبی قوم چونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آنے والے دوسرے انبیاء کو اپنا نبی تسلیم نہیں کرتی ہے، اس لحاظ سے ہم نے اپنی تحریروں میں ان کو حضرت نوح علیہ السلام کی امت یا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کہا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو بھی ان کی اصل حیثیت کے ساتھ یہ قوم نہیں پہچانتی ہے، جس کا اظہار ہم ان الفاظ میں کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے نبی کو دیو مالاؤں میں گم کر دیا ہے۔